वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। मेरी तवज्जो और दिलचस्पी का वाहिद मरकज़ हदीद था। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही आइंदा कुछ आ सकता था। शादी के फौरन बाद ही साद ने मुझ पर वाज़ेह कर दिया था कि वो अब कोई औलाद नहीं चाहता, उसके लिए हदीद ही काफ़ी है। जिंदगी में पहली बार मैंने उस बात पर एतराज़ किया था, लेकिन उसने इतनी बुरी तरह मुझे झिड़का कि मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे आंसुओं ने उसे मजीद भड़का दिया। उसने कहा था, ये हरबे मुझ पर इस्तेमाल ना करो, ये ड्रामा बंद करो। वो नहीं जानता था कि मैं हरबे इस्तेमाल करने वालों में से नहीं हूं। ये हुनर आता होता तो मेरी जिंदगी इतनी नाकाम ना होती। मगर खैर, मैं उसे क्या समझा सकती थी? सिर्फ खुद को समझा सकती थी। सो मैंने खुद को समझा लिया। मैंने हदीद को किसी इंतकामी जज्बे का निशाना नहीं बनाया। उसका फायदा ही क्या होता? जैसे मैं किसी और की गलती की सजा काट रही थी, वो क्यों काटता? फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी कदरे बेहतर हो गई थी। साद का कारोबार बेहतर होना शुरू हो गया। अब वो ज्यादा बाहर नहीं रहता था। हदीद के साथ भी उसका रवैया ठीक हो गया था और खाला से भी उसके गिले खत्म हो गए थे। मगर अगर किसी से बेइत्तेफाकी कम नहीं हुई थी तो वो मैं थी, और मुझे उससे कोई तवक्को नहीं थी। मेरी जात का महवर तो हदीद था। वो मेरा सब कुछ था, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा साथी, मेरा हमराज, मेरा गमगुजार, मेरा हमदर्द, सब कुछ वही था। मैं अपनी हर बात उसे बताती। जब उसे सुला रही होती थी या उसके साथ खेल रही होती, उसे मेरी किसी बात की समझ नहीं आती थी, मगर मुझे लगता जैसे वो सब समझ रहा है। वो वाहिद शख्स था जो मुझसे वाकई मोहब्बत करता था। मुझे देखकर जिसकी आंखों में चमक आती थी, जो मेरा लम्स पाकर चला आता था। उसे हर काम में मेरा सहारा चाहिए होता था। मेरे बगैर वो खाना तक नहीं खाता था, और जब तक सब कुछ ऐसा था, मुझे किसी और चीज की तमन्ना नहीं थी। खाला उससे मेरा प्यार देखकर कहा करती थी, इससे ऐसे ही मोहब्बत करती रहना, देखना तुम्हें उससे कितना सुख मिलेगा, ये तुम्हें रानियों की तरह रखेगा। मैं उनकी बात पर गीली आंखों से हंस देती। जब तक खाला जिंदा थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। साद मुझे हमेशा मेरी जरूरत से कम रुपए देते थे, और मैं कभी उससे ज्यादा का मुतालबा ना करती। जब उसका कारोबार बहुत अच्छा हो गया था, तब भी वो मुझे पहले जितनी रकम ही देता था, और मेरे लिए इस लगी बंदी रकम में घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता था। तब खाला मेरे काम आती थी। साद उन्हें काफी रुपए देता रहता था, और वो ये सारे रुपए मुझे देती रहती। फिर वो कुछ अरसा बीमार रहने के बाद वफात पा गई। घर एकदम सूना सूना लगने लगा था। वो मरने से पहले साद को बहुत नसीहतें करती रही थी, और उन सब नसीहतों का असर हुआ हो या ना हुआ हो, मगर ये जरूर हुआ कि उसने मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक रुपए देने शुरू कर दिए, और अक्सर बगैर मांगे भी वो मुझे रुपए देता रहा। कुछ अरसे के बाद मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। बाकी सब रिश्तेदारों से मैं साद की वजह से पहले ही कट चुकी थी। सो अब बस हदीद था जो मेरा इकलौता असासा था। वो स्कूल जाने लगा था, और जब तक वो स्कूल में रहता, मैं पूरे घर में बुलाई फिरती। जब उसके आने का वक्त होता तो मैं गेट के पास चक्कर लगाती रहती, और जब वो आ जाता तो मुझे लगता जैसे सब कुछ वापस आ गया है, जैसे हर चीज अपनी जगह पर आ गई है। वो मेरा था, सिर्फ मेरा। उसकी जुबान पर अगर किसी का नाम आता तो वो मैं थी। चेहरे पर किसी के लिए मुस्कुराहट उभरती तो वो मेरा वजूद था। इर्द गिर्द कहीं भी समन नहीं थी, साथ भी नहीं था, बस मैं थी।
حدید سعد سے زیادہ مانوس نہیں تھا. ایسا کیوں تھا یہ میں نہیں جانتی، حالانکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا. میرے ساتھ اس کا سلوک جیسا بھی تھا، مگر حدید سے وہ واقعی محبت کرتا تھا. صرف سمن کی شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے حدید سے بے اتنائی برتی تھی، مگر وہ بعد میں وہ بے اتنائی ختم ہو گئی تھی. مگر حدید پھر بھی اس سے کچھ الگ ہی رہنا پسند کرتا تھا. اور یہ احساس کہ حدید کے لیے سب سے اہم میں ہوں میرے لیے بہت تسکین بخش تھا. سمن کے بارے میں اس پورے عرصے میں مجھے کوئی خبر نہیں ملی تھی، سوائے اس کے کہ وہ امریکہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی. اور اس خبر نے مجھے بہت سکون دیا تھا. اس نے کبھی حدید کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی، اور مجھے کبھی کبھار اس بات پر حیرت ہوتی تھی، مگر میرے لیے یہ بات سکون کا باعث بھی تھی، کیونکہ اس سے رابطہ رکھنے کی صورت میں حدید مجھ سے اتنی محبت بھی نہ کرتا. اچھا ہوا اس نے حدید کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا. حدید ماشاءاللہ بڑا ہو گیا تھا. اس کا قد میرے برابر آ گیا تھا. تب وہ 9ویں میں تھا، اور وہ واضح طور پر سمن سے مشابہت رکھتا تھا. بس اس کی رنگت سمن جیسی نہیں تھی، مگر اس کا مزاج سمن جیسا ہی تھا. وہ کافی بے صبر تھا، ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میں ہر کام اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق کروں، اور میں ویسے ہی کرتی. وقت گزرنے کے ساتھ سعد کا کاروبار ترقی کرتا جا رہا تھا. روپیہ جیسے اب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا وہ اس کے لیے سونے کی کان بن جاتا. اب ہم اس 3 کمروں کے کرائے کے فلیٹ میں بھی نہیں رہتے تھے، بلکہ گلبرگ میں 6 کنال کے ایک بنگلے میں رہتے تھے. اب گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں. گھر میں ہر کام کے لیے نوکر تھے. میں ان سب چیزوں، ان سب آسائشوں کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ یہ سب سمن کا مقدر تھا. اگر وہ کچھ انتظار کر لیتی، تھوڑا صبر کر لیتی، پھر کچھ بھی نہ بگڑتا. اس کے غلط فیصلوں نے پہلے مجھے برباد کیا تھا، پھر سعد کو بھی تباہ کر دیا. یہ آسائشیں میری تمنا نہیں تھی، یہ مجھے خوش نہیں کر سکتی تھی. سمن کی خواہش یہی چیزیں تھیں، اور وہ یقیناً انہیں پا کر خوش ہوتی. مجھے محبت کی چاہ تھی، اور سعد کے بجائے کسی اور مرد سے شادی کرنے کی صورت میں وہ مجھے مل جاتی. سعد کو سمن کی ضرورت تھی، اور اس کمی کو دنیا کی کوئی چیز پر نہیں کر سکتی تھی. حدید جانتا تھا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں. میں نے اس بارے میں اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا. ہاں، مگر میں نے سمن کے بارے میں اس سے کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، کیونکہ سعد یہی چاہتا تھا. پتہ نہیں کیوں، مگر حدید نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں مجھ سے زیادہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی. اس کی اپنی زندگی تھی، اپنی سرگرمیاں تھیں، اور وہ انہی میں مصروف رہتا تھا. وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور جتنا قابل تھا اتنا ہی محنتی تھا. مجھے بچپن میں اسٹڈیز کے معاملے میں اس پر کافی توجہ دینی پڑی تھی، مگر جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا وہ خود ہی اسٹڈیز کو بہت سنجیدگی سے لینے لگ گیا. میں چاہتی تھی وہ سول سروسز میں جائے، مگر سعد یہ نہیں چاہتا تھا. وہ اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کا بزنس سنبھالے. مگر حدید نے اپنی راہ خود چن لی تھی. وہ پاکستان میں ہی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا، اور پھر سول سروس جوائن کرنا چاہتا تھا. ماما، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی جب بعد میں یہیں رہنا ہے تو اب کیوں باہر جاؤں؟ اس کا جواب بڑا دو ٹوک تھا، اور پھر سعد کے لاکھ کہنے اور چیخنے چلانے کے باوجود وہ باہر نہیں گیا. اس نے MBA کیا تھا، اور پھر مقابلے کا امتحان پاس کر کے اس نے پولیس سروس جوائن کر لی تھی. میں اس فیصلے سے بہت پریشان ہوئی تھی. پولیس کی جاب میں ہمیشہ جان کا خطرہ رہتا ہے، اور میں حدید کو کسی صورت گنوانے پر تیار نہیں تھی. میرے پاس اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. مگر حدید میری بات ماننے پر تیار نہیں ہوا. مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس نے پولیس سروس ہی جوائن کی. ان دنوں میں بہت خوش رہتی تھی. وہ ٹریننگ کے لیے سہالہ میں تھا، اور میں اپنے آپ کو 7ویں آسمان پر بیٹھے محسوس کرتی تھی.
اب میں کوئی بے سہارا عورت نہیں رہی تھی. اب میں سعد کی محتاج نہیں رہی تھی. میرا اپنا بیٹا میرا بوجھ سنبھال سکتا تھا. میرے پاس میرا حدید تھا. اور پھر جیسے کوئی معجزہ ہو گیا تھا. بہت آہستہ آہستہ مگر آخر سعد کے وجود پر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی. وہ پہلے کی طرح مجھے نظر انداز نہیں کرتا تھا. مجھ سے گاہے بگاہے بات کرتا رہتا. وہ خاموشی جو اتنے سالوں سے اس پر چھائی ہوئی تھی یکدم ٹوٹ گئی تھی. وہ ہر بات میں تو نہیں مگر زیادہ تر باتوں میں میری رائے لینے لگا. میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر میری محنت رنگ لے آئی تھی. میرا صبر رائے گا نہیں گیا. دیر سے صحیح مگر میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی. وہ 1.5 سال بہت اچھا گزرا تھا. یوں لگتا تھا جیسے ہر چیز اپنے ٹھکانے پر آ گئی ہو, جیسے دنیا ایک دم روشن ہو گئی ہو. میں, سعد اور حدید, کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر کچھ تھا؟ کم از کم میرے لیے نہیں تھا. کیا تھا اگر عمر کے اتنے سال ضائع ہوئے تھے؟ کیا تھا اگر سب کچھ گوایا تھا؟ زندگی اتنی سی محبت کے سہارے بھی بڑے آرام سے گزاری جا سکتی تھی جو مجھے ملی تھی. میں ان دنوں حدید کے لیے رشتے دیکھنے میں مگن تھی. وہ 26 سال کا ہو گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اب اس کا گھر بس جائے. شادی کے معاملے میں اس کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی. یہ کام اس نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا. سعد ان دنوں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ بہت مصروف ہو گیا. انہی دنوں حدید کی ASP کے طور پر پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی اور وہ ایبٹ آباد چلا گیا. گھر ایک دم بہت سونا ہو گیا تھا. سعد اپنے کاموں میں مصروف تھا اور رات دیر گئے واپس آتا اور بعض اوقات تو اسے 2-3 ہفتوں کے لیے باہر جانا پڑ جاتا. 3-4 ماہ اسی طرح گزر گئے تھے. حدید ایک بار بھی گھر نہیں آ سکا. وہ اپنی جاب میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی. فون وہ مجھے اکثر کیا کرتا تھا اور ہر دفعہ جب میں اسے بلانے پر اصرار کرتی تو وہ مجھے اپنے مسائل بتاتا اور میں قائل ہو جاتی. پھر ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور زیادہ تر سعد کے بارے میں ہی پوچھتا رہا. اس کا لہجہ بہت عجیب, بہت الجھا ہوا تھا. مجھے لگا جیسے وہ کچھ پریشان ہے, مگر پریشان کیوں تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے سوچا شاید گھر سے دوری اس کا باعث ہے, اسی لیے میں نے اسے جلد از جلد گھر آنے کو کہا. آؤں گا ممی, آؤں گا, آپ فکر نہ کریں, اس نے کہا تھا. اور 2 دن بعد وہ اچانک صبح سویرے گھر آ گیا تھا. وہ بغیر ہمیں بتائے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا. میں اس وقت سعد کو آفس کے لیے تیار کروا رہی تھی جب ملازم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا. میں فوراً اسے دیکھنا چاہ رہی تھی مگر پھر یہ سوچ کر دل پر قابو پا لیا کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے, تھکا ہوا ہوگا. ہم لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب سفید کرتے اور بلیک جینز میں ملبوس وہ نیچے آ گیا تھا. بہت خاموش تھا. مجھے اور سعد کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. ہمارے ساتھ اس نے ناشتہ کیا. پھر سعد جب آفس جانے لگا تو اس نے کہا, مجھے آپ سے بات کرنی ہے, آپ ابھی آفس نہ جائیں. اس نے سعد سے کہا تھا اور پھر وہ دونوں مجھ سے کچھ کہے بغیر اسٹڈی میں چلے گئے. میں کچھ دیر تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی مگر پھر بے اختیار سی ہو کر میں ان کے پیچھے گئی. اسٹڈی کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا. شاید حدید کوئی رازداری برتنا نہیں چاہتا تھا. اندر سے آنے والی آوازیں واضح تھیں. تو آپ نے میری ماں کو طلاق کیوں دی؟ مجھے لگا تھا چند لمحوں کے لیے زمین کی گردش تھم گئی تھی. میں نے زندگی میں بس ایک ہی جھوٹ بولا تھا اور وہ کہاں آ کر آشکار ہوا تھا. حدید کی آواز پہ بہت بے رحمی تھی. ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. کچھ لمحوں کے بعد سعد نے جواب دیا,
کس انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جنہیں اب آپ نے بیوی بنا کر رکھا ہے کیا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ حدید کی آواز میں تمسخر تھا۔ میں نے دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کیا تم سمن سے ملے ہو؟ سعد نے بہت ہلکی آواز میں سوال کیا تھا۔ ابھی تک تو نہیں، مگر ملوں گا ضرور، حدید نے بلند آواز میں کہا تھا، اور میرے دماغ میں بہت سالوں پہلے سمن کی کہی بات گونجی تھی۔ میں چیزوں کو چھینتی نہیں ہوں، وہ خود میرے پاس آ جاتی ہیں۔ میں مزید کچھ سنے بغیر نیچے آ گئی تھی۔ تو کیا میں حدید کو بھی کھو دوں گی؟ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سوچا تھا۔ تو باقی رہے گا کیا؟ بہت دیر تک میں خالی ذہنی کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی۔ عالیہ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، جتنا خود کو اس سے بہلا لو، جب اسے ماں کی یاد آئے گی تو تمہاری کوئی یاد باقی نہیں رہے گی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ میں نے خود سے پوچھا۔ کافی دیر بعد سعد نیچے آیا تھا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنا بریف کیس اٹھا کر چلا گیا۔ میں اسے چھوڑنے دروازے تک نہیں گئی، بس اپنی اس مشکل کا حل سوچتی رہی۔ میں اس پر کیا پڑھ کر پھونکوں کہ وہ سمن کو بھول جائے، اس کے بارے میں بات تک نہ کرے، وہ بس وہی حدید بن جائے، میری انگلی پکڑ کر چلنے والا۔ نہیں، میں اس پر ظاہر نہیں کروں گی کہ میں نے کچھ سنا ہے۔ جب تک پردہ ہے، پردہ ہی رہنا چاہیے۔ میں نے بالآخر طے کیا تھا۔ اس دوپہر میں نے اپنے ہاتھ سے حدید کے سارے پسندیدہ کھانے پکائے تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے جگانے جاتی، وہ خود لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، اور جب میں نے اسے کھانا کھانے کے لیے کہا تو ایک بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے کہا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے، ایک ضروری کام ہے، اس کے لیے مجھے جانا ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا تھا، مگر وہ اپنا بیگ لے کر گیراج میں چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ اب کب آؤ گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ اس کا لہجہ بہت سپاٹ تھا۔ وہ کار کے کھلے دروازے پر ہاتھ جمائے مجھے دیکھتا جا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جانے سے پہلے مجھے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ میں کٹہرے میں کھڑے مجرم کی طرح سزا سننے کے انتظار میں اسے دیکھتی رہی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر پہلی بار مجھے خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا، اور میں بہت دیر تک کھلے گیٹ کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اتنی محبت دی ہے اسے، اس کے لیے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے خود کو تسلی دی تھی اور اندر آ گئی تھی۔ دن پھر گزرنے لگے تھے۔ میں ہر روز حدید کو فون کرتی، ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی، بالکل اس ڈوبنے والے کی طرح جو ڈوبنے سے پہلے ایک گہرا سانس ضرور لیتا ہے۔ پتہ نہیں میں کس کو دھوکہ دے رہی تھی، خود کو یا حدید کو، میں نہیں جانتی۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی سمن میرے اور حدید کے درمیان نہ آئے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ حدید سمن سے ملنے گیا تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں، پھر بھی میں جان گئی۔ اب مجھے حدید کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے دیکھتی اور ایک عجیب سا خوف مجھے اپنے حصار میں لے لیتا۔ میں اسے دیکھتی رہتی، مجھے لگتا ابھی وہ مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دے گا، ابھی وہ کہے گا کہ اسے مجھ سے نفرت ہے کیونکہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی
بہت کچھ کہہ جاتا تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں۔ میرا دل چاہتا تھا میں چیخ چیخ کروں، اسے کہوں کہ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے اس کی ماں سے کوئی زیادتی نہیں کی، مگر وہ کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں زبان سے سب کچھ کہہ دیتی تھی، وہ آنکھوں سے سب کچھ بیان کر دیتا تھا۔ سمن کی بات چپتی نہیں تھی، اس کی انکہی مجھے خنجر کی طرح کاٹ دیتی تھی۔ انہی دنوں سعد مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، نہیں، شاید میں جانتی تھی، بس یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حدید جب بھی آتا وہ سعد کے ساتھ تنہائی میں لمبی لمبی گفتگو کیا کرتا تھا، اور بعض دفعہ وہ لڑ بھی پڑتا تھا۔ اس کی آواز اسٹڈی سے باہر تک آتی اور میرا دل دہل جاتا۔ میں نے کبھی دوبارہ ان کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، اتنا حوصلہ ہی کہاں تھا اس عمر میں، جب بڑے سے بڑے شخص کو بھی کچھ آرام مل جاتا تھا۔ میں سکون سے محروم ہو گئی تھی۔ حدید نے ایک دن مجھ سے کہا تھا، آپ بہت احمق ہیں۔ پھر وہ برہم انداز میں باہر چلا گیا تھا۔ یہ واحد جملہ تھا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، ورنہ مجھے اس سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ میں نے اس دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہاں، میں واقعی احمق ہوں۔ اپنے چہرے کی جھریاں گنتے ہوئے میں نے اس دن اپنے آپ سے کہا۔ حدید نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، وہ غلط کہاں کہتا ہے۔ اس دن سعد آفس نہیں گیا۔ میں بہت حیران تھی۔ سعد تو بیمار ہونے کی صورت میں بھی آفس کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا، مگر اس دن تو اس نے بغیر کسی وجہ کی چھٹی کر لی تھی۔ وہ صبح دیر تک سوتا رہا، پھر دوپہر کے قریب وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آیا تھا۔ بہت بے ڈھنگے انداز میں اس نے کھانا کھایا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے کہا، تم اوپر آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میری سانس رک گئی تھی۔ اب اسے مجھ سے کیا باتیں کرنی ہیں؟ مگر میں اس کی بات سننے کے لیے چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا، میری بات غور سے سننا ایمن، صبر سے اور حوصلے سے۔ پھر اس نے مجھے دیکھے بغیر ایک لفافہ میرے پاس بیڈ پر رکھ دیا۔ تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، مگر میں سمن سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ اس کے بغیر میں نے جتنے سال گزارے ہیں جہنم میں گزارے ہیں۔ میں اب اس جہنم سے تنگ آ گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کے بغیر میں سمن سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ 3 دن پہلے میں نے سمن سے شادی کر لی ہے۔ اس لفافے میں طلاق کے کاغذات ہیں، ایک فلیٹ کے کاغذات بھی ہیں اور کچھ چیکس بھی۔ تمہیں کوئی مالی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس گھر سے تم جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، جتنا لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ میں بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ میرے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے اور میرے درمیان بس وہ لفافہ تھا، اور یہ فاصلہ کتنا طویل تھا۔ تم نے تو اس سے دھوکہ کھایا تھا۔ مجھے اپنی آواز کسی اندھے کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اور پھر غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا پرسکون تھا،
کتنا عظیم تھا. وہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا. سمن سب کی غلطیاں معاف کر دیتی تھی. حدید سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا. اور اللہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا. بس ایک میں تھی جسے کوئی بھی بخشنے پر تیار نہیں تھا. اور حدید، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، وہ بھی یہی چاہتا ہے. کوئی چیز میرے گالوں کو بھگونے لگی. وہ بھی یہی چاہتا ہے. میں نے زیر لب دہرایا. پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی. کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی میں کمرے سے باہر آ گئی. ایمن، یہ پیپرز لے لو. اپنے پیچھے مجھے سعد کی آواز سنائی دی تھی، مگر میں چلتی رہی. ایمن، میں کہہ رہا ہوں یہ لے لو. وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا. میں انہیں کیا کروں؟ یہ مجھے کیا دیں گے؟ میں نے اسے کہا. میں نہیں جانتا، تم تماشا نہ کرو، بس یہ لے لو. اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. میں نہیں جانتی پھر مجھے کیا ہوا. بس میں پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اسے بد دعائیں دینے لگی. اللہ کرے سعد تم مر جاؤ، سب مر جاؤ. سمن، تم، حدید، سب یہ گھر برباد ہو جائے. میں کیا کروں اس لفافے کو لے کر؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے اس عمر میں میرے سر سے چادر کھینچ لی ہے، میرا بیٹا چھین لیا ہے، مجھے گھر سے محروم کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو میں یہ لفافہ لے لوں؟ کیا یہ ان سب چیزوں کی کمی پوری کر دے گا؟ لاؤ لاؤ، میں لے لیتی ہوں. لاؤ لاؤ، اسے لے لیتی ہوں میں. میں نے بات کرتے کرتے لفافہ اس سے جھپٹ لیا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سیڑھیوں میں پھینک دیے. سعد وہیں سیڑھیوں میں ہی کھڑا رہ گیا. وہ میرے پیچھے نہیں آیا. میں بلند آواز روتی باتیں کرتی ہوئی نیچے اتر آئی. گھر کے سب نوکر ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے. شاید وہ جان گئے ہوں کہ اب میری اوقات اس گھر میں ان کے برابر بھی نہیں رہی تھی. میرے مالک، میرے آقا نے مجھے نکال دیا تھا، اور وہ بھی تب جب مجھے ایک چھت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. کوئی اس عمر میں کسی کو اس طرح بے عزت کرتا ہے جیسے اس نے مجھے کیا. میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ میں کیا جھوٹ بولوں گی؟ کیا بتاؤں گی؟ سوالوں کی ایک آگ میرے وجود کو جلا رہی تھی. میں نے کون سی نیکی، کون سا احسان نہیں کیا؟ مجھے اس کا کیا اجر ملا؟ میں نے تمہارے لیے کون سی قربانی نہیں دی؟ تمہاری کون سی اذیت برداشت نہیں کی؟ پچھلے 25 سالوں سے تمہارے ساتھ رہی ہوں. یہ ایمپائر تم نے میری وجہ سے کھڑی کی ہے. یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ دولت، تمہارے جسم پر موجود کپڑے تک میری بدولت ہے. میری قربانی، میرا احسان، میرے صبر کی بدولت، ورنہ تم تھے کیا؟ میں نے حدید کو راتوں کو جاگ جاگ کر پالا ہے. میں نے اسے چلنا، اسے ہنسنا، اسے بولنا سکھایا ہے. میں نے اسے اس قابل بنایا ہے جو وہ آج ہے. تم نے نہیں، سمن نے نہیں، تم لوگوں نے تو بس اسے پیدا کیا ہے. مگر وہ نمک حرام، احسان فراموش تھا. آخر تم لوگوں کا خون تھا نا، اسے یہ سب تو کرنا ہی تھا. میں ہی بھول گئی تھی کہ وہ بھی سانپ ہے تمہارے جیسا، سمن جیسا. میں بلند آواز سے چلاتی ہوئی الٹے قدموں لاؤنج سے نکل گئی تھی. وہ میرے پیچھے نہیں آیا، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا.
मैं पागलों की तरह दौड़ती हुई गेट से बाहर निकल गई। 25 साल के जमा किए हुए आंसू आज उबल पड़े थे। फिर उन्हें रोकना, उन पर बंद बांधना मेरे बस से बाहर था। अपना खून अपना ही होता है, मुझे यकीन नहीं आता इस बात पर, मगर हदीद ने उसे साबित कर दिया था। पता नहीं मेरा दुपट्टा और जूता कहाँ रह गए थे। मुझे बस ये याद है कि मैं किसी सड़क पर बेतहाशा भाग रही थी। गाड़ियां मुझे सामने देखकर ब्रेक लगाती, उनके ड्राइवर ऊंची आवाज से अपनी नाराजगी का इजहार करते और मैं बस भागती जा रही थी। पता नहीं मैं कब तक उस रात भागती रही। हाँ, मुझे ये याद है कि उस वक्त अंधेरा था और मैं शहर से बाहर जाने वाले किसी रास्ते पर सड़क के किनारे गिर कर रोने लगी थी।